वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में ये प्रोग्राम बरक़ात रमज़ान लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुक़द्दस की इरफ़ान से और इसकी तमाम तर बरसने वाली नेमतों से अल्लाह ताला हम सब के दामिनों को माला माल फ़रमाए। हज़रत मुहतरम अल्लाह ताला जल्ल मईदुल करीम ने रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए ख़ास एक ऐसा इनाम वाला महीना बनाया है जिसमें आप महसूस करते हैं इबादतों के अंदाज़ बदल जाते हैं। लोगों की तिलावतों का हाल कुछ इस तरह होता है कि आप देखें बड़े छोटे सब तिलावत कुरान में मसरूफ़ और मशगूल नज़र आते हैं। बरकत ही बरकत हर सो बरसती है। इतनी घरों में रौनक होती है, मसाजिद में इतनी रौनक होती है, जुमे के इज्तिमाआत में इतने लोग, इतना हजूम होता है, यकीनन पूरा माहौल बदल जाता है। तो हम चाहते हैं, हमारा पैगाम भी यही है, रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद भी यही है कि एक माह के लिए नहीं बल्कि हमारी बंदगियों का हाल सरापा इस तरह होना चाहिए। हर ये साल और महीने, ये दिन सब अल्लाह की तरफ से हैं। नमाज सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में नहीं, नमाज तो हर हाल में हर आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ है। और नमाज की पाबंदी का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई ज़्यादा आपने तलकीन फरमाई है। और नमाज के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार कुरान मजीद के अंदर ताकीद फरमाई है। नमाज की तरफ इंसानों की तवज्जो दिलाई है। नमाज ना पढ़ने के आज़ाब और सज़ा के बारे में बयान किया है। कहीं नमाज पढ़ने के इनामात का ज़िक्र हुआ है। तो जो आया करीमा मैंने अभी आपसे गुफ्तगू करने के लिए तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें इरशाद फरमाते हैं वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं नमाज कायम करो, दूसरा हुक्म दिया ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। हज़रत मुहतरम, नमाज एक ऐसा फ़रीज़ा है, अगर आप इस तरफ गौर करें, नमाज से इंसान को क्या कुछ नहीं मिलता। और नमाज के मुतल्लिक़ आपको हुक्म कौन दे रहा है? वो ज़ात किबरिया जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको पैदा किया है, इज़्ज़त व शान बख्शी है और आपको दुनिया की हर नेमत अता की है, वो रब्बे ज़ुल जलाल आपसे क्या मांगता है? यही तो कहता है वाक़िमुस्सलात के नमाज कायम करो। नमाज क्या है? उसकी इबादत है, बंदगी है। बंदा जब अल्लाह का ज़िक्र करता है, उसकी बारगाह में शुक्र करता है, तो अल्लाह ताला को बंदा महबूब हो जाता है। नमाज तो ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला के यहाँ इसका इतना दर्जा है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, के नमाज दीन का सुतून है। अगर कहीं फिर नबी अकरम शफ़ी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। अरे मेरे भाई, इतना बड़ा एज़ाज़ कि बंदा जब नमाज के लिए नमाज का इरादा करता है और बारगाह एज़दी में नमाज के लिए हाजिर होता है, हजूर फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज मोमिन की मेराज है। तो मेराज तो अल्लाह ताला से
اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عروج کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمت و شان کا، رفعت و مقام کا ایک مرحلہ ہے بندے کے لیے کہ اللہ بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے، اللہ انسان پر اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اسے عروج دیتا ہے اپنا قرب دے کر، اپنی محبت دے کر، اپنے عشق دے کر۔ سامعین اکرام، نماز حضور علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی۔ حضور نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا، شافع معاشر، روز جزا، پوری کائنات سے بلند و بالا، پوری قوم، پوری ملت سے، پوری انسانیت سے عرفہ، جن سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں، تقوی میں بے مثال، زہد میں بے مثال، عبادت میں بے مثال، خلق میں ان جیسا کوئی نہیں، علم میں ان کا ثانی کوئی نہیں، علم اور آپ جیسا کسی نے پایا ہی نہیں۔ اتنی بڑی ذات بارگاہ اعزدی میں جب کھڑی ہوتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے، اپنے کان مبارک کے قریب جب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہی تو تلقین ہے کہ اس کو اتنا، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرو، اس کی عظمت کو جان جاؤ کہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ کائنات میں کون بڑا ہو سکتا ہے؟ کون جرت کر سکتا ہے اس کے سامنے سر اٹھانے کی؟ وہ تو ایسا مالک ہے، اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہی تو ایک خالق ہے جس کی مرضی سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اسی کی مرضی کے مطابق ہر روز سورج مقررہ رستوں سے طلوع ہونے کے بعد مقررہ رستوں پہ چلتا ہوا غروب ہوتا ہے۔ اسی کی مشیت کے ساتھ چاند سفر کرتا ہے، اسی کی عنایت کے سبب روز ستارے ابھرتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں۔ یہ بارشیں، یہ ہوائیں، فضائیں سب اسی کے نظام کا حصہ ہے، جو اس کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ارے میرے بھائی، تجھ پر اللہ کتنا مہربان ہے کہ تجھے اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اس طرح جس طرح کہ تم سے پہلے کرتے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہی رب ذوالجلال آپ کو پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، کہ نماز قائم کرو۔ تو نماز اللہ کے ہاں اتنی قبول عمل ہے، مقبول عمل ہے کہ نماز پڑھنے والا جو ہے اللہ کے ہاں قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے جلووں کو پا لیتا ہے، اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا جب نماز فرض ادا کرتا ہے، پھر نفلوں میں اترتا ہے، پھر اس کی عبادت کے اتنا اتر جاتا ہے اس ماحول میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ نفل پڑھ پڑھ کے وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں چل پاؤں اس کے ہیں لیکن رضا ہماری سے چلتا ہے، ہاتھ اس کا ہے لیکن پکڑتا ہمارے ارادے کے ساتھ ہے، نظر تو اس کی ہے، سمجھ تو دیکھتا تیرا خدا ہے، زبان اس کی ہے لیکن اس پر کلام میرے رب ذوالجلال کی مرضی سے جاری ہوتا ہے۔ سامعین کرام، نماز بندے کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان سنیے، آپ فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نماز پڑھنے کے عمل کی وجہ سے حضور کو آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ نے نماز ادا کی، آپ کا من، آپ کا تن سب اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ بھی راضی ہوئے۔ آپ ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول آپ سے راضی ہوئے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھتے ہو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو گئے۔ حضرات گرامی، نماز
اس لیے آپ کو ارشاد فرمایا گیا نماز بندے کو برداشت کا سبق دیتی ہے، نماز عاجزی کا سبق دیتی ہے۔ نماز پڑھنے والا متکبر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کائنات میں ایک ہی حاکم ہے، کائنات میں ایک ہی خدا ہے، ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کے ہاں گردنوں کو خم کیا جاتا ہے، اسی کی عبادت کا حق ادا کیا جاتا ہے، جو کہ بندے سے ہونا ناکافی نہیں ہے۔ بندہ کتنا اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ رب ذوالجلال، رب پروردگار وحدہ لا شریک کی عظمت و شان بندوں کے فہم میں نہیں آ سکتی، کیونکہ بندہ اس کی نماز پڑھ کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نماز تو ایک ایسا عمل ہے جس سے سراپا بندے کو فائدہ ہوتا ہے، بندے کی جسم کو طاقت ملتی ہے، بندے کے بدن کو طاقت ملتی ہے، بندے کے ذہن کی پختگی ہوتی ہے، بندے کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، بندے کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اسے اپنے مالک سے ہم کلام ہونے کا موقع ملتا ہے، اسے رب العالمین کے بارگاہ کے آداب آتے ہیں۔ سامعین اکرام، نماز پڑھ کے کوئی بندہ کہے کہ میں نے رب العالمین کا حق ادا کر دیا، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ رب العالمین کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا؟ ایک قطرے سے پیدا کیا، اور قطرے سے پیدا کیا، پھر اسے خون میں بدلا، پھر اسے گوشت میں بدلا، پھر اسے ہڈیوں میں بدلا، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک تن وجود دیا، خوبصورت وجود دیا، اور پھر اسے خوبصورت آنکھیں دی، خوبصورت دانت دیے، خوبصورت چہرہ دیا، اتنا حسین بنایا، اتنا باکمال بنایا کہ بننے کے بعد خود ہی انسان اپنے آپ کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہتا ہے مجھ جیسا بھی کوئی ہے؟ کائنات میں میرے جیسا حسین شاید ہے ہی نہیں۔ ارے کہنے والے، کبھی یہ تو سوچ، کیا یہ تن تیرا ہے؟ کیا یہ ہاتھ تیرے ہیں؟ کیا یہ پاؤں تیرا ہے؟ کیا یہ فکر تیری ہے؟ کیا یہ ذہن تیرا ہے؟ کیا یہ شعور تیرا ہے؟ یہ عقل تیری وراثت ہے؟ نہ، یہ رب ذوالجلال کی عنایت ہے۔ تو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہاتھ دیے، تجھے پاؤں دیے، تجھے چلنے کے لیے ٹانگیں دی، تجھے دیکھنے کے لیے نظر کے لیے لب اور زبان دی، اور تجھے کھانے کے لیے دانت دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ جس رب ذوالجلال نے اتنی نعمتیں تجھے عطا کی، اور مانگتا کیا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو۔ نماز پر بھائی تیرے پیسے نہیں لگتے، تیرا وقت لگتا ہے، تیرے بدن کی، تیرے ذہن کی، تیرے دل کی ضرورت ہے، تیری فکر کی ضرورت ہے۔ رب تیری توجہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، جیسے قرآن مجید میں ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو۔ اس کے جواب میں رب فرماتا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا جب تو اس کی نماز میں آئے گا، جب اس کی بارگاہ میں آئے گا، جب تو پاک ہو کر، طیب ہو کر، طاہر ہو کر اپنے وجود کو پاک کر لے گا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی حمد و ثنا میں کھڑا ہو جائے گا، اللہ تجھے اتنا پاک کر دے گا، تیرے دل کو پاک کرے گا، تیری دنیا کو پاک کرے گا، تیری دل کی انجمن کو پاک کر دے گا، سوچ و خیرت کو پاک کر دے گا، پھر پوری دنیا تیرے سامنے آ جائے گی۔ میرے دوست، میرے سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے درجے بہت بلند کیے ہیں۔ یہی نماز پڑھ کے کوئی وقت کا بایزید بن گیا، یہی نماز پڑھ کے کوئی داتا علی حجویری بن گیا، اسی نماز کے ذریعے بڑے بڑے شان صحابیت تک نبی پاک علیہ السلام کے دیدار علی شان کو پانے کے بعد اس مقام پر پہنچے۔ تاریخ آج تک ان کی صداقتوں کو سلام کرتی ہے، ان کے عدل کو سلام کرتی ہے، ان کے انصاف کو سلام کرتی ہے، ان کے علم اور صحابت کو سلام کرتی ہے، ان کی شجاعت و بہادری کو تعظیم کی نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ میرے مصطفیٰ، آپ کے مصطفیٰ، میرے نبی، آپ کے نبی، ہمارے نبی، تمہارے نبی، سارے عالم کے نبی نے یہی تو تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر نماز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور نماز کے متعلق آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم محشر کے میدان میں جنتیوں کو جنت عطا کریں گے، جہنمی جہنم میں گر جائیں گے، تو جنتی جب جنت جہنم کے کنارے سے گزریں گے تو دیکھیں گے ان کے جاننے والے، ان کے ساتھ رہنے والے جہنم میں گرے ہوئے ہیں، تو پھر ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے بھائی تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ حالانکہ آپ تو ہمارے ساتھ تھے، ہم تمہیں جانتے ہیں، آپ کلمہ بھی پڑھتے تھے، آپ مسلمان بھی تھے، آپ کو جہنم میں کس چیز نے لایا ہے؟ ما سلککم فی سقر۔ جب وہ پوچھیں گے اہل جنت والے، تو وہ جہنم میں گرے ہوئے بول کر کہیں گے ہاں قالوا لم نک من المصلین، ہاں ہم رب کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور میری بہنوں، اور میرے بزرگوں،
آج یہ سمجھنا ہے کہ نماز اللہ کے ہاں اتنا اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر بندے کی نجات نہیں ہے، بلکہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ روزہ تو آپ کو سال میں ایک مرتبہ حکم ہے، ایک ماہ کے لیے روزوں کا حکم ہے کہ ہر حال میں آپ نے رکھنے ہیں، آپ پر فرض کیے گئے ہیں۔ اور نماز ایسا محبوب عمل ہے جو آپ کو ہر روز ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر روز 5 مرتبہ آپ پر فرض ہے، اور آپ پر فرض عین ہے جو ہر حال میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ بیمار پڑ گئے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر تو بیمار ہے، اگر تو کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اس سے بھی زیادہ تکلیف اس سے زیادہ ہے تو پھر لیٹ کر پڑھ لے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ارے بھائی، اگر تو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا پھر تو اشارے کے ساتھ پڑھ لے، اگر اشارہ کی بھی طاقت نہیں ہے نماز کی معافی نہیں ہے۔ فرمایا ارادے سے پڑھ لے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ کتنی اہمیت ہے اس فرض کی، کتنا اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہے، کتنا اللہ کو یہ محبوب ہے کہ ہر حال میں اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ایماندار جو ہے، بندہ مومن جو ہے، وہ اپنے آپ کو نماز سے جوڑے رکھے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو ایمان کے مرحلوں کو طے کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے دوستو، نماز ہی ہمیں مولا سے ملائے گی، نماز ہی ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرے گی، نماز ہی ہمارے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ کرے گی۔ جب میں نماز پڑھوں گا، جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی اولاد کو دیکھنے میں جب آئے گا، جب ہم نماز نہیں پڑھیں تو بچوں کو کہیں نماز پڑھاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے کہیں گے عجب اتفاق ہے، خود نماز پڑھتے نہیں، ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، خود تو تلاوت کرتے نہیں، ہمیں تلاوت کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے سامعین محترم، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، ہمیں اپنی زندگی کو ان کے لیے نمونہ بنانا ہے، اور تب نمونے بنے گی جب ہم اپنی زندگیوں کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلا دیں گے، جب اسوہ رسول کو اپنا لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، آپ کی صورت جیسی صورت بنائیں گے۔ جب ہم خود قرآن پڑھیں گے، ہماری اولاد بھی قرآن پڑھے گی، جب ہم خود نماز پڑھیں گے ہماری اولاد بھی نماز پڑھے گی، ہمارے دیکھنے والے نماز پڑھیں گے، ہم سے محبت کرنے والے بھی نماز پڑھیں گے۔ میرے دوستو، معاشرے کو، ماحول کو ایسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہم لوگوں کو کہتے رہے اپنے آپ خود اس معاشرے میں ڈھلنا ہے، اس سیرت سرکار میں ڈھلنا ہے، اپنے آپ پر اسلام کو نافذ کرنا ہے، اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے، اور ایسا نمازی بنانا ہے کہ جس نماز میں بندہ اپنے مولا سے کلام کرتا ہے۔ ایسی بھی نماز ہے جس نماز میں ایسے بھی اولیاء کاملین اس مقام تک پہنچے ہیں نماز پڑھ پڑھ کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، اس کی قدرت کو پا لیا، اس کی رحمت کو پا لیا، اس کی عطاؤں کا مرکز بن گئے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز کا حال یہ ہے کہ نماز طویل ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے رب قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جب ایک سجدہ کر لیتا ہوں دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک رب ذوالجلال کو دیکھ نہیں لیتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھتے ہیں، مقتدی بعد میں عرض کرتے ہیں حضرت نماز بہت لمبی ہو گئی۔ فرمایا ہاں، اس لیے جب میں نماز پڑھتا ہوں، جب ایک بات کرتا ہوں، ارشاد ربانی کی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب نہیں پاتا، آگے نہیں بڑھتا۔ میرے دوستو، نماز تو ایسا ایک عمل ہے جو اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، اور اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ آپ کا نماز پڑھنا یہ ہم پر فرض ہے، حج کرنا ہم پر فرض ہے، روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے، اور اس میں حج کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، لیکن نماز کے لیے مال کی شرط نہیں ہے، روزے کے لیے مال کی شرط نہیں ہے، بس تو عاقل ہونا، بالغ ہونا، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ جب سن بلوغت کو بندہ پہنچ گیا، مرد ہے یا عورت، اس پر روزہ فرض ہو گیا، نماز اس پر 5 وقت کی فرض ہو گئی، اور اس کو اپنانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں نہیں آتا، ذرا دیکھو تو صحیح کیسا اہتمام ہے پروردگار کی جانب سے، ہر روز اس کے گھر میں ندا بلند ہوتی
ہوتی ہے، ہر روز اللہ اکبر کا آواز بلند ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آپ کے کانوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ خود خدائے رب ذوالجلال کی جانب سے یہ آپ تک اعلان پہنچتا ہے، خالق آپ کو اپنے در پہ بلاتا ہے، اللہ اپنے گھر پہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہے میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، بھائی نماز تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر تو گھر میں نماز پڑھے گا تو مسجد کی زینت کون بنے گا؟ مسجد میں آ کر باجماعت نماز کی سعادت کیسے ادا ہوگی؟ اور گھر میں پھر کیسے نماز ادا ہو سکتی ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا ایک صحابی جو آنکھوں سے نابینا ہے حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے والضحیٰ کے چہرے والے، اے پیارے حسین، اے میرے پیارے محبوب آقا رحمت، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت للعالمین بڑی محبت سے اس کی طرف نظر التفات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بول صحابی کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں یا رسول اللہ، کبھی موسم بہت خراب ہوتا ہے، دور سے آ نہیں سکتا، کبھی کوئی لانے والا نہیں ہوتا، تو رحمت للعالمین حضور مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ارے بھائی مجھے بتا، جب آذان ہوتی ہے کیا اس کی آواز تیرے کانوں تک پہنچتی ہے؟ یا رسول اللہ آواز تو سنتا ہوں۔ فرمایا ہاں اگر تیرے کانوں تک آواز پہنچتی ہے پھر تیری گھر میں نماز نہیں بلکہ تجھے مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے سامعین اکرام اپنے آپ پر یہ لازم کر لو، گھروں میں پڑھو، نفل نماز پڑھو، سنتیں پڑھو، گھر میں وضو کرو، لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو مسجد میں جانا ہوگا، مسجد کی زینت بننا ہوگی۔ جب تک تم خدا کے گھر کو آباد نہیں کرو گے پھر سوچو گے ہمارے گھر کیسے آباد ہو۔ تم اندازہ کر کے دیکھو، اس کے گھر میں آ کر تو دیکھو، دامن پھیلا کو تو دیکھو، تمہیں مانگنے کی حاجت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ مانگنے سے پہلے عطا کرے گا۔ اللہ کے محبوب کے در پہ آ جا، مانگنے کی نوبت نہیں آتی، وہاں بھی بن مانگے ملتا ہے، خدا کے ہاں بھی یہی حال ہے۔ ارے میرے بھائی آ کر دیکھ تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو دیکھ، اللہ کی بارگاہ سے کتنے انعام ملتے ہیں۔ ذرا گردن کو زمین کو زمین کی طرف جھکا کر دیکھ تو صحیح، اس پیشانی کو زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے الاپ کے دکھا تو صحیح، پھر دیکھ تجھے کیا کرم ہوتا ہے، کتنی کہ دولت ایمان میں کتنا نکھار آتا ہے، عشق الہی میں کتنا نکھار آتا ہے، اور محبوب کی زلفوں کی محبت کس طرح تیرے دل میں جاگزی ہوتی ہے۔ اے میرے بھائی نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا راز ہے جو بندے کو مولا سے ملا دیتا ہے، جو بندے کو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، جو بندے کو بندوں میں بلند کر دیتا ہے، بلکہ اللہ کے فرشتوں کے ہاں بھی اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام ہے برکات رمضان نور ٹی وی کی جانب سے ہے کہ میں نے نماز پورے وقت پر پابندی وقت کے ساتھ پختگی کے ساتھ 5 وقت خود بھی نماز پڑھنی ہے، گھر والوں کی بھی تلقین کرنی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔